evening and welcome to News Edge with Fariya Adrees. पाकिस्तान इस वक्त सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम की आखिरी हदूद को छू रहा है। पाकिस्तान को 10 जून तक 33 अरब डॉलर की ज़रूरत है ताकि कर्ज़ों की वापसी और मुल्क की दरामदात की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बदकिस्मती से मुल्क के ख़जाने में इस वक्त चंद हफ्तों की दरामदात के ज़खायर मौजूद हैं। एक जानिब स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 6 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गए हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क में डॉलर के 3 अलग अलग रेट चल रहे हैं। इंटर बैंक में आज डॉलर 224 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपए पर बराए फोक होता हुआ नजर आया, लेकिन डॉलर दस्तयाब ही नहीं है, ये एक अलग मामला है। ब्लैक मार्केट में डॉलर 240 रुपए से 250 रुपए में बड़ी मुश्किल से दस्तयाब है। खाम माल के लिए एलसीज नहीं खुल रही हैं और मुल्क के बेशतर इंडस्ट्रीज इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। बहुत सारे मामलात हैं, इसी वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सियासी कश्मकश का वाहिद हल अर्ली इलेक्शन बताते हैं। उन्होंने आज ये भी कहा है कि 17 दिसंबर को वो असेंबलीज को तहलील करने जा रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब से खराब तर हो रही है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत के एक वजीर कुछ कहते हैं तो दूसरे वजीर आके उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें ये नहीं पता कि IMF ने हमसे कहां कहां अंगूठे लगवा कर मुआहदा किया और इस तरह हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए, क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया और इस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तरीन साहब, इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी तो ऑपोजिट व्यूज हैं डिफॉल्ट के हवाले से, शुरू से ही थे, लेकिन शब्बत जैदी साहब का कहना भी है कि हमने टेक्निकल बुनियादों पर मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। आपकी राय क्या है इस हवाले से? देखिए जी, डिफ़ॉल्ट यूजुअली कहा जाता है कि आप अपने जो लोन ऑब्लिगेशंस हैं उस पर अगर आप वो पेमेंट ना कर सकें तो उसको वो डिफ़ॉल्ट किया कहा जाता है। लेकिन शब्बत ज़ैदी साहब ने जो कहा है वो हम लोग भी सारे ये कह रहे हैं कि टेक्निकली तो हमने कई ऑब्लिगेशंस पे डिफ़ॉल्ट किया है, जिसके बीच में ये एयरलाइन की पेमेंट्स हैं, LC हम नहीं खोल रहे, जो रेमिटेंस ये प्रॉफिट रेमिटेंसेज हैं ये हम नहीं कर रहे। तो उस तरीके से तो हमने एक किस्म से वो मुआहदे होते हैं ना कि आप अपने जो फॉरेन कंपनीज हैं वो मुआहदा करती हैं आपके साथ, जब अगर प्रॉफिट होंगे तो आप रिमिट करेंगे और आप नहीं करते उनकी रेमिटेंसेस, तो एक किस्म से आप वो रिनिक कर रहे हैं। तो उस तरीके से एक किस्म से इम्प्लाइड डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। लेकिन जिसको आप डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं ऑब्लिगेशंस पे, अपना लोन ऑब्लिगेशंस पे, वो तो आपने नहीं किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं करें तो अच्छा ही है इंशाल्लाह। हमारे स्टेट बैंक रिजर्व 6.7 अरब डॉलर्स हैं, जिनमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब का फिक्स डिपॉजिट है। खजाने में 4.25 अरब डॉलर्स हैं। ये यूनिक सिचुएशन है या ऐसी सिचुएशन पहले भी होती रही है पाकिस्तान में? नहीं, पहले भी पाकिस्तान में एक दफ़ा जो जिस वक्त हम लोगों ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे तो उस वक्त हमारे पास रिजर्व्स बड़े कम हो गए थे, 1.1 बिलियन डॉलर्स के सिर्फ रिजर्व थे। लेकिन अब ये है कि ये अभी रिजर्व चंद महीने पहले जब हमने मार्च के बीच में बिफोर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था, तो 16.5 बिलियन के सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व थे और वहाँ से अब ये 6.7 बिलियन पे लेके आ गए हैं। तो वजह यह है कि कोई इनफ्लोज नहीं हो रही। अभी कुछ जो पूरे वो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि ये पहले 6 महीनों में 4 बिलियन डॉलर की सिर्फ इनफ्लोज हुई हैं और इनको टोटल जो चाहिए वो पूरे चाहिए, मतलब एक किस्म से 40 बिलियन डॉलर पूरे साल के।
جس میں سے $34 بلین تو ان کو چاہیے، مطلب لون ری پیمنٹس اور آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے، اور $6 بلین چاہیے اپنے ریزروز کو زیادہ. تو اس میں ابھی بہت کافی گیپ ہے. انہوں نے گنوائے جو رول اوورز بھی کیے ہیں، چائنا نے کیے ہیں، سعودی عربیہ نے کیے ہیں وغیرہ، تو وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی گیپ ہے. اور اب وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ان کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دے گا. جی بالکل، وہ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کریں گے. $4 ارب کا وہ بتا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو کنٹرول کر لیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے، اس سے آگے کے دنوں میں حالات ٹھیک ہوں گے پرووائڈڈ سعودی عرب مدد کرے؟ دیکھیں، اگر ان کی جو کیش فلوز اگر یہ دکھا دیں پورے اس کو اپنا مارکیٹ کو کہ یہ ہماری آؤٹ فلوز ہوں گے اور یہ انفلوز ہوں گے، تو مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی. اور مارکیٹ کے بیچ میں جو انٹر بینک ریٹ ہے اور وہ جو اس وقت جو ایکسچینج کمپنیز کا ریٹ ہے اور اس کے بعد حوالے کا ریٹ ہے، وہ بالکل اس کا جو ہے ڈفرنس کم ہو جائے گا. ہمارے وقت میں $1.5 ہوتا تھا، اب یہ انٹر بینک جو ریٹ ہے وہ 224-25 پہ ہے، اور جو ایکسچینج کمپنیز کا 235 پہ ہے، اور حوالے کا 250, 55, 60 پہ ہے. تو یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مارکیٹ ان کو یقین نہیں کر رہی جو باتیں کر رہے ہیں، دے آر ناٹ بلیونگ دم. سو اس کی وجہ سے ایک مارکیٹ کے بیچ میں جو جس کو آپ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کہتے ہیں، اس کا وہ بھی ایک وقت میں تو 100% پہ پہنچ گیا تھا. اب میرے خیال میں کوئی 74-75% پہ ہے. تو مارکیٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی آبلیگیشن شاید پوری نہ کر سکیں، لیکن یہ تو ابھی اس وقت جو وقت ہی بتائے گا. میرے خیال میں اس وقت جو آئی ایم ایف کا جو اس وقت نہ آنا، یا آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے ڈیلے کر دیا اپنا جو 9th ریویو ہے، وہ بھی مارکیٹ میں ایک قسم سے انسیکیورٹی پیدا کر رہا ہے. رائٹ. سو آئی ایم ایف کے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب چارج لینے سے پہلے بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ڈیل کر لیں گے اس کو. آج جو انہوں نے خطاب کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن وہ ہوئے ہیں. لیکن وجہ کیا ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو، جو کہ امید کی جائی تھی کہ جسے وہ ہینڈل کر لیں گے، خود ہی امید دلا رہے تھے، ویسے نہیں ہو سکا؟ دیکھیں جی، پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب نے، اور میں نے ابھی وہ پرائم منسٹر کی باتیں سنی تھی کہ جی ہمیں یہ وہ آئی ایم ایف ٹرسٹ نہیں کرتا. ارے کیوں نہیں ٹرسٹ کرتا تھا ہمیں یار؟ ہمیں تو سارے ہم نے 6 ریویو کیا تھا دسمبر کے، سارے ہمارے نمبر ٹھیک تھے. ہم نے صرف ایک تھوڑا فریز لگایا تھا 4 مہینوں کے لیے، اور اس کا حساب بھی دیا تھا. اور اس کے اوپر جو ہے یہ ہم نے یہ بھی کہا ان کو کہ اگر یار آپ کو ہمارا وہ فریز پسند نہیں تھا تو $100 بلین آپ وہ اس میں سے پی ایس ڈی پی سے کم کرتے اور جو باقی پورا کر دیتے جو اہداف تھے. تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہ تو آپ نے پولیٹیکلی جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس لیے نہیں کیا. اور پھر وجہ یہ نہیں تھی کہ آئی ایم ایف نے کہ ہماری وجہ سے وہ ان پہ اعتبار نہیں تھا. وجہ یہ تھی آتے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جناب فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 9 مہینوں میں 2.6 ٹریلین تھا، انہوں نے کہا یہ تو 6.4 ٹریلین ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 13 بلین تھا 13.2 9 مہینے میں، انہوں نے کہا یہ تو 22 بلین ہو جائے گا، جو کہ ٹوٹلی ایگزیجریٹڈ نمبر سے. فائنانس منسٹر کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے. جب آئی ایم ایف کو یہ باتیں پتہ چلیں تو وہ ایک دم گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو پھر ہم آپ کو جو چیزیں آپ کر کے ہمیں دکھائیں گے تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس لیے انہوں نے جا کے اگست میں اپروو کیا. اور پھر وہی ہوا، ان کی جو باتیں تھیں وہ غلط نکلی. جو فسکل ڈیفیسٹ حالانکہ انہوں نے 800-900 بلین اور انہوں نے بیچ میں ٹھوسا، اس کے علاوہ بھی 5.3 ٹریلین پہ گیا اور 6.4 ٹریلین پہ نہیں گیا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے انہوں نے جون کے بیچ میں $1 بلین کے زیادہ تیل منگوا لیا، پھر بھی وہ 17 بلین پہ گیا، وہ 22 پہ نہیں گیا. انہی کی وجہ سے ان کے جب کہتے ہیں نا ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچائے، یہ اپنے لیے انہوں نے بارودی سرنگیں بچائیں، اپنے پاؤں کے نیچے بچائیں اور پھٹ گئیں وہ، اور ان کے منہ کے اوپر آ کے لگیں. تو وہ بات ہوتے ہیں. ہمارے وقت کے بیچ میں تو ہمارے بالکل ان کے تعلقات بہت ٹھیک تھے. تو یہ اگر خود اپنے لیے بارودی سرنگیں بنائیں گے، خود مس انفارمیشن دیں گے جو بعد میں غلط ثابت ہوگی، تو ان کے اوپر اعتبار تو ان کے اوپر اٹھ گیا. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اتنا سخت ان کا سخت. جی میں ختم کر لوں ذرا، ایک سے مجھے منٹ دے دیں.
تو انہوں نے اتنا سخت پروگرام دیا. ہم 2 روپے 40 پیسے ہم نے جولائی میں بجلی بڑھانی تھی 6 ریویو کے تحت, انہوں نے 7 روپے 80 پیسے کہہ دی. ہم نے تو گیس کی انکریز بھی نہیں کرنی تھی, انہوں نے 45% کہہ دی. ہم نے پی ڈی ایل جو تھا وہ 335 بلین پچھلے سال کیا تھا, اس سال انہوں نے کہا 850 بلین آپ کریں گے. تو انہوں نے ایسی ان کو چابی دی, اور انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ جو تھا انہوں نے کہا 6.67% سے آپ اس کو 4.6 پہ لے کے آ جائیں. تو سارا کچھ انہوں نے ان کو ایسا رگڑا دیا, اب ان کو مصیبت پڑ رہی ہے. بٹ ایک جگہ جہاں پہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل دونوں متفق ہیں اور مسلسل وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں فیبری میں آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا جسے بحال کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہوا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری شرائط آپ نے تسلیم کر لی جن کا اب ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے, مثلا تیل پر 50 روپے پی ڈی ایل لگائی جائے گی اور 17% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا. یہ تمام باتیں حکومت کر رہی ہے, آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ بالکل آپ دیکھ لیں ہمارا 6 ریویو میں کیا تھا. 6 ریویو کے بیچ میں جو چیزیں دی تھیں, 2 روپے 40 پیسے بجلی کا ہم نے ٹیرف بڑھانا تھا, انہوں نے 7 روپے 80 پیسے کیا. ہم نے بالکل کہا تھا کہ ہم 4 روپے فی پر منتھ ہم بڑھائیں گے پی ڈی ایل, لیکن ہم نے کہا تھا 335 ارب روپیہ ہم سال کا اکٹھا کریں گے. انہوں نے 850 تو انہوں نے اگری کیا. اور اس کے بعد یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ تو انہوں نے ان کے اعتبار ہی ختم کروا دیا اپنے اوپر, بیکاز انہوں نے جھوٹ بولے. انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر جھوٹ بولا, انہوں نے جا کے فسکل ڈیفیسٹ پہ جھوٹ بولا, جس میں ان کے اوپر سے اعتبار اتر گیا. ہمارا تو دسمبر کے نمبرز انہوں نے بالکل کہا تھا بالکل اسپاٹ آن ہے, اور ہمیں آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں جو ہم نے فریز کیا تھا وہ ٹھیک ہے, ایک مہینے کا 100 ارب 98 بلین کے قریب تھا اس کا نسخہ, وہ کرنٹ کا اپنا پی ایس ڈی پی کم کر کے اس کو کر دیتے تو پھر اس میں کیا مسئلہ تھا. اصل میں تو ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو فائنانس منسٹر ایسی باتیں کر رہا ہے جو انہونی باتیں کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا اچھا پہلے تو تم کر کے دکھاؤ نا ہمیں, اور پھر ہم جولائی کے بیچ میں تمہیں پیسے دیں گے. رائٹ. سو حکومت امپورٹس کے لیے ایل سیز نہیں کھول رہی, اس کے کیا اثرات ہوں گے معیشت پر؟ کیا انفلو بڑھانے کے بجائے ڈالر کا آؤٹ فلو روکنا جو ہے یہ مسئلے کا حل ہے؟ بالکل مسئلے کا حل نہیں, یہ جو ایڈمنسٹریٹو طریقہ کر رہے ہیں, لیکن ان کا مشکل ہے نا, ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ جو ہے ڈالر جو ہے ریٹ کو انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ڈار صاحب نے کہا میں 200 سے نیچے لے کے آ جاؤں گا, پھر دوسرا کہا کہ میں جناب جا کے ری نیگوشیٹ کروں گا اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ کنڈیشن, پھر انہوں نے کہا کہ میں ریٹنگ ایجنسیز کا آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کو کہوں گا آپ واپس ریٹنگ ایجنسی جو ہے ریٹنگ ہماری امپروو کریں. یہ تینوں تو کر نہیں سکے. ابھی ان کا کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, تو وہ کیسے روپے کو جو ہے وہ مضبوط رکھیں گے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ایل سی ہیں جو نہیں کھول رہے وہ اس لیے نہیں کھول رہے کہ اگین اگر کھولتے ہیں تو پھر ڈالر پہ مطلب ریزرو پہ رن ہوتا ہے, وہ ان کو وہ نہیں ہے. اب جو ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس تو کریں گے نا یار, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اوپن مارکیٹ سے جا کے خرید رہے ہیں. جب اوپن مارکیٹ سے جا کے خرید رہے ہیں تو آپ کا اوپن کا ریٹ 250 255 پہ چلا گیا ہے. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا نمبر آیا ہے ریمیٹنسز, پہلے تو ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, اب ریمیٹنسز جو ہے پچھلے مہینے کم تھیں اور اس دفعہ اس سے بھی کم ہو گئی ہیں, 2.1 بلین پہ آ گئی ہیں. یہ پچھلے سال 2.45 یا 2.5 بلین تھی. تو اس وقت جو آپ کی 5 مہینے کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 14% سے کم ہو گئی ہیں, اور یہ گیپ بڑھتا جائے گا, بیکاز لوگ اب کیا کر رہے ہیں, وہ رادر دین آپ کے بینکوں کے تھرو پیسے نہیں بھیج رہے, جو مزدور ہیں اور ورکرز ہیں وہ حوالے کے تھرو بھیج رہے ہیں. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھا آج اگر 14-15% بھی اگر کم ہوئی ہیں تو آج کی ڈیٹ کی اگر لے لیں تو تقریباً 4 سے 4.5 بلین ڈالر تو آپ کا ریمیٹنس میں ہی کم ہو جائے گا پچھلے سال سے. تو یہ پورا وہ وشس سائیکل میں پھنس گئے ہیں کہ ان کی ایک طرف سے ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں, اور آبویسلی دوسری طرف سے ڈالر نہیں ہے ان کے پاس. بہت ہی خطرناک صورتحال میں نظر آ رہی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک.
اینڈ ویلکم بیک. شوکت تعین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعین صاحب, اس وقت صورتحال آپ نے اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں ہمیں بتا دیا. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اس وقت بھی آل ٹائم ہائی ہے, مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹیکسز کی آج بھی جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی تو انڈیا یہی لگا کہ مزید ٹیکسیشن کی طرف جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ دیگر چیلنجز بھی موجود ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کریں آئندہ دنوں میں پاکستانیز؟ آئندہ پاکستانی کے لیے جو مزری ہے, اگر یہ لوگ رہ گئے تو ایسے ہی رہے گی. کیونکہ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو ریونیوز ہیں وہ شارٹ ہیں. حالانکہ انہوں نے تیل پہ اتنے اپنا پی ڈی ایل لگا دیا ہے اور اب شاید ٹیکسز بھی لگائیں, لیکن پھر بھی ان کے جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں وہ 15% کم ہے. اور تو اس سے یہ ہے, اور ایک تو یہ ہے. دوسرا, ان کے جو ہیں ایکسپینڈیچر زیادہ ہو گیا. 400 ارب روپیہ انہوں نے کرنا تھا پہلے 3 مہینوں میں, وہ 800 ارب روپیہ ہو گیا. اس کا مطلب 400 ارب سے یہ اوور شوٹ کر گئے. اسی طریقے سے جو ہے ان کے, جس طرح میں نے کہا, نان ایف بی آر ریونیو کم ہو گئے ہیں. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ جو ہیں آپ ایڈیشنل ٹیکسیشن کریں. اچھا, اس کے یہ ایکسپینسز کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے ہو رہے ہیں, انہوں نے جو ڈیٹ سروسنگ جو کی تھی وہ کی تھی 11.5% کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ. آج ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 16% ہو گیا. تو وہ جو ہے وہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں نے جب یہ بجٹ بنا تھا تو میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کم از کم تقریباً 1200 ارب روپے سے شارٹ ہیں, اور وہی ہو رہا ہے ابھی کہ مطلب وہ ایکسپینسز زیادہ ہو گئے ہیں, ریونیو ان کا بڑھ نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی جان اور ٹیکسز لگائیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا, کس طریقے سے کیا ہوگا, مطلب مہنگائی دیکھیں, انہوں نے ابھی تو وہ نہیں لگایا, اپنا سیلز ٹیکس نہیں لگایا تیل پہ, وہ لگائیں گے. اور کیونکہ انہوں نے 850 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے, اور یہ میرے خیال میں ابھی تک تو پورے جو ان کے 4-5 مہینے ہوئے ہیں اس میں یہ 200-300 بلین بھی نہیں اکٹھا کر سکے. تو انہوں نے دبا کے ابھی یہ ٹیکسز وغیرہ بھی لگانے ہیں. تو یہ, اور پھر گیس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں, ایک تو گیس ہے ہی نہیں, اور گیس پہ 45% انہوں نے اپنا ریٹ بڑھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ایک تو یہ مہنگائی کریں گی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ جو ہیں وہ ایکسچینج ریٹ استعمال کریں گے حوالے کا 250-260, کیونکہ ڈالر ادھر ہی مل رہا ہے فی الحال, اگر مل رہا ہے تو وہ جو 15% جو ہے آپ کے آفیشیل ریٹ سے زیادہ ہوگا, تو وہ 15 سے 20% جو ہوگا, چلیں جی 15% ہی لگائیں, وہ 15% بھی تو انفلیشن میں آئے گا نا. تو ان کے لیے تو اب ایک قسم سے عام آدمی کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. تو وہی ہم جو آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے اوپر اعتبار کوئی نہیں کر رہا, کوئی انویسٹ نہیں کر رہا. اکانومی بالکل ٹینک کر گئی ہے, 0% پہ ہے, 6% پہ گروتھ ہو رہی تھی. تو آپ الیکشنز کروائیں, جائیں, تاکہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, اور پھر انویسٹر بھی انویسٹ کرے گا, دوست ممالک بھی پیسے دے دیں گے, اور مارکیٹ بھی پیسے دے گی. لیکن ایک خبر جو اچھی خبر کہہ سکتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اب ہم رشیا سے سستا تیل خرید سکتے ہیں, اور کوشش ہے کہ 30% تک سستا تیل مل جائے. سو ول یو وش ہم بیسٹ آف لک؟ بالکل, ہم تو 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں. 28 مارچ کو ہم نے تو روس کو خط بھی لکھ دیا تھا. تو یہ انہوں نے پہلے کہا مفتاح صاحب نے کہ جی یہ سینکشنز ہیں. پھر بیکی اینڈرسن نے, CNN والی نے کہا یار اگر سینکشن ہے روس کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں, تو آپ ویٹ تو ادھر سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو, تو تیل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے بہانہ بنایا وہ تیل جو ہے وہ ہم شاید پروسیس نہیں کر سکیں گے. تو پھر آج کیسے ہو جائے گا, کیسے پروسیس کریں گے؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ بھائی تم ان سے تیل لو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں سواپ کر لو, اور وہ تیل لے لو جو تم پروسیس کر سکتے تھے. کہ یہ بہانے تھے ان کو, کیونکہ کسی عام آدمی کا کوئی دکھ درد ہی نہیں ہے ان کو. یہ اٹھا کے انہوں نے 100 روپیہ جو ہے وہ بجلی کے, اپنا پیٹرول کے ریٹس بڑھا دیے تھے, بجلی بڑھا دی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں ہر ہفتے بیٹھ کے یہ جو آپ کے جو ہیں اس کے خوردنی اشیاء تھی ان کے ریٹس کو دیکھتا تھا, ہر ڈسٹرکٹ میں دیکھتا تھا, ہر پروونس میں دیکھتا تھا, اور دیکھتا تھا کہ یہ چیزیں آج وہ جو 44 روپے پہ جو پیاز ہم چھوڑ کے گئے تھے کلو, وہ 230 روپے پہ ہے.
اسی طرح ٹماٹر 280 روپے پہ، اسی طرح آٹا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، دالیں 50% اوپر چڑھ گئی. تو یہ سارا کچھ اچھا انٹرنیشنل جو پرائسز ہے اس کی پام آئل کی وہ کم ہو گئی ہے، وہ 1400-1500 سے وہ 700-800 پہ آ گئی ہے، اور جو گھی اور جو پام آئل ہے وہ 50% سے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ نیچے نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ توجہ ہی نہیں دے رہے اس چیز پہ. رائٹ. ہمارے ساتھ موجود ہے شوکت ترین صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خاص طور پر انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ واحد حل ان معاملات سے نکلنے کا یہی ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں، جلدی کرائے جائیں. ہم بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست اس وقت جلد الیکشن کی گردان کے گرد گھوم رہی ہے. بدقسمتی سے کراچی اور حیدرآباد میں جنرل الیکشن تو دور کی بات ہے، لیکن ان دونوں شہروں میں بلدیاتی انتخابات بھی بار بار ملتوی ہو رہے ہیں. چند دن قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کی نئی تاریخ دے دی ہے. الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے. امکان ہے کہ شاید سندھ حکومت اس تاریخ پر بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالے اور الیکشن مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں. سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کا اتحاد چل رہا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر کا کراچی کی حلقہ بندیوں پر اعتراض سامنے آ چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جس طرح حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیٹس واچ ہم. ہر جماعت بڑی جماعت سے ایگریمنٹ اس لیے کیے کہ مسائل حل ہو جائیں. ساری پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد بھی وہ زیادتیاں ابھی ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہو. ان پالیسیز سے ہمارے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے. جس طرح حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، جیری مینڈرنگ کی گئی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہمارا مینڈیٹ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار گیونگ اس ٹائم. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے فاروق ستار صاحب کہ اتحاد بھی ہو گیا، ایم کیو ایم کراچی میں اپنا ایڈمنسٹریٹر تعینات کروانے میں کامیاب بھی ہو گئی، سندھ کے گورنر بھی ایم کیو ایم سے ہیں، لیکن شکوے بھی ساتھ ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ ماضی کے فیصلے ایسے رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یا تو پوری طرح سے پارٹی میں مشاورت نہیں ہوئی اور وہ عجلت یا جلد بازی میں لیے گئے، اور اس کے نتیجے میں جب عوام کا ایک رد عمل سامنے آتا ہے تو پھر تھوڑا سا اگلے فیصلے کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اس بات کے اوپر ہی انحصار ہوتا ہے، پھر یہی عادت ہوتی ہے کہ بھائی جتنا زیادہ ہو سکے اقتدار میں رہے، جتنا زیادہ ہو سکے وزارتیں لیں، گورنرشپ لے لیں، ایڈمنسٹریٹرشپ لے لیں، ڈی ایم سی کی بھی ایڈمنسٹریٹرشپ لے لیں، اور پھر جو صوبائی حکومت میں بھی آفر ہو رہی ہے وہاں بھی پھر وزارتیں لے لیں. اور میرے خیال میں جو ایم کیو ایم کی یہ پالیسی ہے، چونکہ اب تک ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے، 4 سال کی جو میئر شپ تھی اس میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، پھر یہ جو 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہے اس میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اب تقریباً 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی اور پھر اوپر پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے الحاق کیا ہوا ہے، اور یہاں پھر تو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر آگے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، اور شاید ہم اپنی پوری طرح سے اپنی نظریے اور آئیڈیالوجی پر بھی نہیں کھڑے ہیں. اور اس میں وہ جو ہمارا ایک ترہ تھا، ہماری ایک شناخت تھی کہ ایک اربن مڈل کلاس یوتھ فینومینن کہ پڑھے لکھے متوسط طبقے کے نوجوانوں کا سیاسی عمل، وہ بھی ہمارے پیروں کے نیچے سے وہ بیس بھی نکل گئی ہے. پارٹی کے اندر بھی کافی انتشار ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتوں پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے خیال میں وہاں کافی ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک میراتھن میٹنگ کر کے ایم کیو ایم کے دوستوں کو، رابطہ کمیٹی کو اب یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا آگے کی ڈائریکشن لینی ہے، کیونکہ اگر 2023 کے انتخابات تک اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح اگر وہ جڑے رہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو شاید رورل سندھ میں سیکیور ہوگا، لیکن ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. اور اب یہ صورت ہے کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اسے اکثریت ملے اور اس کا میئر
یعنی وہ شہر یا ان شہروں میں جہاں بہت ہم مطالبہ کرتے تھے بلدیاتی انتخابات ہو اور بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں ہمارا میئر آئے، لیکن اب یہ کوشش ہو رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کہ جتنا بلدیاتی انتخابات کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے ڈالا جائے اور ایڈمنسٹریٹر لے لیے جائیں. یہ چلے عقل مندی کی کہ KMC میں سرکاری ایڈمنسٹریٹر رکھا شہر کراچی کے لیے. اچھا وہ انہوں نے یہ رسک نہیں لیا کہ ایک پولیٹیکل اپنا وہ یہاں ایڈمنسٹریٹر لگاتے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ کیا MKM نے، جس کی میں حمایت اور تائید بھی کروں گا. تو میں تو ان کے بڑے بھائی کی طرح جی اگر سندھ میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا فیز ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ کیا آپ MKM کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے یا نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو میری پوزیشن ہے وہ ایک آزاد غیر جانبدار، میں ایک پریشر گروپ کا ایک جو ہے سیاسی عمل لے کے چل رہا ہوں جو MKM کی جو اصل اساس تھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں میرا فوکس نوجوانوں پر ہے. میں نے 75 پینل تالے کے نشان اور کچھ کے لیپ ٹاپ کے نشان ہے اس پر بلدیاتی انتخابات کے لیے نامینیٹڈ ہیں، میدان میں ہیں. کوئی 200 سیٹوں میں سے جو بلدیاتی یونین کاؤنسل کی سیٹیں، تو میرے 75 پینل ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ MKM اپنے ایک ویژن کو کلیئر کرے اور خالد مقبول یا MKM کی رابطہ کمیٹی میرے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ آگے ہمیں کس طرح چلنا ہے. کیا ہمیں واک اوور دینا ہے اولاً جماعت اسلامی کو، PTI کو اور TLP کو؟ یہ تینوں مین کنٹیسٹنٹ بن کر سامنے آئے ہیں اور ان کا مقابلہ بھی شاید MKM سے نہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے. اور ان کے آپس کے مقابلے کی وجہ سے کچھ MKM کی سیٹیں آئیں تو اس کی پوزیشن بھی ان چاروں میں شاید تھوڑی سی کہیں کاؤنٹیبل ہو. لیکن میرے خیال میں وہ جو واضح اکثریت کے ساتھ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنا میئر لے آتے وہ پوزیشن نہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ ملنا ہوگا، کسی کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پینل بھی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اسکروٹینی ہوئی، بہت زیادہ نیچے سے بہت اچھے پینل آئے ہیں. جس طرح تنظیم کی صورتحال ہے پھر ویسے ہی پینل بھی جو ہے وہ میرے خیال میں ریکمنڈ ہوئی. تو میرے پینل میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی، PTI، TLP، پیپلز پارٹی، MKM، ان تمام کے پینل سے آپ کمپیئر کریں گے، آپ کو تعلیم میں، آپ کو ان کے پس منظر، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا تجربہ، ان کی جو فلاحی خدمات اس شہر میں رہی ہے، ان کی اکیڈمک پرفارمنس رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کا صحیح معنوں میں درد رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہی تو ہے کہ ہمیں اصل کام اب کرنا کیا ہے کہ اگلے 10 سال کی لیڈرشپ ہمیں اب لوگوں کے سامنے لانی ہے. ان کے سامنے بہت اچھے ہوں گے، آپ بھی بہت اچھے ہیں، 50-100 کے قریب نوجوانوں کو نہیں حاصل کر سکے نا ڈاکٹر صاحب. اٹ مینس کہ وہی آپ خود اس کو اکنالج بھی کریں. اچھے انسان تو ہیں آپ، جیسے میں نے کہا آپ بھی ہیں جو ووٹ میں کنورٹ کرنا ہے. آپ نے خود ذکر کیا کہ ہماری کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. نظریے کی آپ نے بات کی کہ لگتا ہے نظریے سے ہٹ گئے. اب پچھلے 15 سال میں مجھے سر نظریہ بتا دیں. پیپلز پارٹی پھر PMLN، پھر اس کے بعد PTI، پھر اس کے بعد PDM یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر الائنس. تو نظریہ ہے کدھر؟ یہ تمام جماعتیں اپنے اپنے نظریوں پہ کھڑی نہیں ہیں. آپ کا نظریہ MKM کا نظریہ تھا کیا کہ جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے ساتھ ہم ایلائی بن جائیں گے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ دیکھیں نظریہ تو باقی سیاسی جماعتوں میں بھی کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے ابھی یا تو وڈیروں کا تسلط ہے یا بڑے سرمایہ داروں کا تسلط ہے. یہی تو ہم کہتے تھے کہ MKM نظریے پہ آئی ہے، یہی تو ایج دیتے تھے آپ کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو تو ایج یہی تھا. ہاں نہیں ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 15 سالوں میں جو ہم نے کمپرومائز کیا تو اس وقت اگر MKM کے بانی بھی براہ راست وہاں لندن سے قیادت کر رہے تھے تو اس میں بھی انتخابات میں ہمارے کوئی بہت اچھے حالات تو نہیں رہے تھے نا، اور تنظیم کے اندر بھی بگاڑ باقاعدہ جگہ جگہ نظر آ رہا تھا. تو یہ تو خطرے کی گھنٹی تو 2010 سے ہی بج گئی تھی اور 2013 کے انتخابات میں بہت مشکل سے ہم نے اپنی دستار سنبھالی تھی. اور میں تو برملا عوام میں یہ کہتا ہوں کہ 3-4 سیٹیں تو ہم نے بہت مشکل سے اور زبردستی سنبھالی ہوگی ہم نے. بالکل. تو یہ تو میں نے تو اس بات کا اعتراف کب کا بہت عرصے سے کیا ہوا ہے. اگر اس کے بغیر اگر اب دوبارہ ہم سمجھتے ہیں تو باقی جماعتیں تو شاید اپنی طاقت، اپنے پیسوں کے بلبوتے پہ یہ ساری چیزیں کر لیں، لیکن کراچی اور اربن ووٹ
بینک کو دوبارہ سیکیور کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی, لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوگا, انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 35 اور 25 سال کے درمیان کم از کم 65% پارٹی کے اندر 50 سے 65% آپ کو جوانوں نوجوانوں کو لانا ہوگا, بیٹے بیٹیوں کو آگے لانا ہوگا. اسی طرح بلدیاتی انتخابات ہوں, صوبائی قومی, ان انتخابات میں بھی 50% کم از کم آپ کو 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو آگے لانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہماری اجارہ داری منوپولی نہیں ہے, ہم نے غلطیاں کی, پھر ان غلطیوں کا ادراک ہو اور اس کا پھر اس کی معافی مانگی جائے لوگوں سے اور اس کے ازالے کا وعدہ کیا جائے, فوکسڈ ایجنڈے پر کام کیا جائے. اور میرے خیال میں اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں گے, لوگوں کو واضح طور پر نظر آئے گا تو ایم کیو ایم بہت آسانی, کیونکہ ویکیوم ابھی بھی ہے, نہ پی ٹی آئی نہ جماعت اسلامی نہ ٹی ایل پی, اور 2018 کے رزلٹ میں بھی پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملی اور کتنی دلائی گئیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس کا تو اعتراف بھی بڑی اعلیٰ سطح سے بھی ہو چکا ہے کہ کہیں سلیکٹڈ حکومت کی بات ہوئی جو بنی, کہیں امپورٹڈ حکومت کی بات ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت اللہ کرے الیکٹڈ حکومتیں ہونی چاہیے, اگلی حکومتیں. میرے خیال میں ہمارے لیے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ٹھیک ہمیں, کیونکہ آج آپ ہمیشہ ویسے آپ کھل کے بتا دیتے ہیں, یہ بھی بتا دیں فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت سے علیحدگی پر جب ہم نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خود فیصلہ کریں, کیونکہ آج کل یہی ہر کوئی ریویل کر رہا ہے کہ کس نے کس کو کیا کہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایم کیو ایم کا بالکل اپنا فیصلہ تھا, انہوں نے کسی کے مشورے پہ عمل نہیں کیا؟ دیکھیں, اگر فروغ نسیم صاحب یہ کہتے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب سے انہوں نے پوچھا تھا, تو پھر میں اسی گیس میں, اسی حقیقت میں ایک بہت اسٹرانگ اپنا تجزیہ اور گیس دوں گا. اس کا مطلب اس سے پہلے جب بھی پوچھا اور خود چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب باجوہ صاحب نے منع کر دیا تھا, اس لیے آپ نے نہیں چھوڑا. پہلے بھی چھوڑنے کے مرحلے تو آئے تھے, 29 بل ایک ساتھ پیش ہوئے تھے, تو آپ نے کہا کہ ہم نہیں منظور کریں گے جب تک ہماری ساری باتوں پر, ہمارے مطالبے پر یقین نہ ہو کہ اس پر عمل درآمد کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا, ہم نہیں جائیں گے. لیکن 48 گھنٹے میں آپ نے یو ٹرن لیا اور 29 کے 29 بل پاس کرا دیے, وہاں الیکٹرانک ووٹنگ بل کے حق میں ووٹ دیا, اور جب پی ٹی آئی کو چھوڑا اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے ساتھ گئے تو الیکٹرانک ووٹنگ بل کے خلاف ووٹ دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کہیں سے پوچھنے کی کہ آپ اپنے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں, اگر یہ بات صحیح ہے, فاروق نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوچھنا پڑا, پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ جو فیصلہ تھے آپ خود کرتے. تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو یہ اس طرح کے پوچھ کر فیصلوں کا عادی کر لیا ہے تو پھر یہ آپ کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کولابریشن ہوتا ہے اداروں کے ساتھ, اور اس میں قومی سلامتی ہے, دفاع کے معاملات ہیں, تعمیر و ترقی ہے, انتہا پسندی, دہشت گردی, جرائم, ان تمام باتوں کی, ملک دشمنی, ان سب رجحانات کی اور ایسے عناصر کی بیخ کنی کے لیے جو سیاسی جماعتوں میں کہیں نہ کہیں اگر شیلٹر لے لیتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں سارے ریاستی اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے, اور ایک ہمارا کوئی قومی ایجنڈا بھی ہو جس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی آپس میں اشتراک عمل کرنا چاہیے. اور پھر اگر ممکن ہو تو عدلیہ کے جو اچھے, جو بہت معروف قسم کے جو جج صاحبان ریٹائرڈ ہیں, اسی طرح فوج سے جو ریٹائر ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں کوئی ایک قومی ایجنڈے میں ان کے تجربوں کی روشنی میں پھر ان اداروں سے بھی جو اصلاحات ہر شعبے میں چاہیے اس کے لیے آگے کیا کرنا ہے, یہ قومی ایجنڈا نیشنل گورنمنٹ کی بات تو نہیں کر رہے فاروق ستار صاحب؟ صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں نیشنل گورنمنٹ نہ بھی ہو, اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی اشتراک عمل کسی ایک قومی ایجنڈے پر ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا. ورنہ اس وقت لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو کون فکس کرے گا, کیسے فکس کرے گا. میرا چیلنج ہے کہ نہ شہباز شریف اکیلے اسے فکس کر سکتے ہیں, اور اگر دوبارہ عمران خان اسی اسمبلی میں جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ان کو کسی طرح مل جائے سنبھال لیں, نہ ان کے بس کی بات ہے, نہ اگلے انتخابات کے فوراً بعد کسی کو اگر مارجنل جو ہے وہ کامیابی ہوئی تو وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. ایک بڑا مفاہمتی اور ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا, چاہے وہ چارٹر آف اکانومی کا ہے. اور عشرت العباد اور میں جب دبئی میں 3-4 میٹنگیں ہم نے کی تو ہم نے کہا چارٹر فار گریٹر اسٹیبلٹی اینڈ سوشو اکانومک, جسے کہنا چاہیے ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ وہی ہے جو ہم نے بات کی, وہی شہباز شریف صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں. تو اس پر دوسری جماعتوں کو, اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی آنا ہوگا.
دیکھنا یہ کہ اگر شہباز شریف صاحب کبھی اپوزیشن میں ہوں گے تو کوئی اور حکومت میں ہوگا تو کیا اس وقت بھی وہ اس حکومت کے ساتھ مل کر دیکھیں، حکومت میں تو آپ آفر کرتے ہیں اپوزیشن کو، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے تو آپ نہیں کہتے کہ بھائی آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم مل کے ایک مشترکہ ایجنڈا بنائیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ نے کہا شہباز صاحب سے آپ کی بات ہوئی، اور کن کن سے آپ کے رابطے ہیں، اور کیا پہلے بھی میں آپ سے یہ سوال پوچھ چکی ہوں، اس وقت لگا تھا کہ شاید تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے گا ایم کیو ایم کا، لیکن پھر ایسے ہوا نہیں، تو کیا اب یہ بات بیک برنر پہ چلی گئی ہے؟ دیکھیں بیک برنر پہ شاید نہیں گئی ہے، میرا خیال ہے آج اس کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے شاید نہ ہو، اور شاید اس کی ریئلائزیشن اب ایم کیو ایم کے کارکنان کے تو ہر صف میں یہ کارکنان میں تو یہ بے چینی ہے کہ فاروق بھائی کب واپس آ رہے ہیں اور ان کو کیوں نہیں واپس لایا جا رہا، جب کامران بھائی آ سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے فاروق بھائی باہر ہوئے تھے، تو فاروق بھائی جب کامران بھائی سے آپ کوئی کام لے رہے ہیں، انہیں گورنر کے عہدے کے لائق آپ نے سمجھ لیا، اور تو فاروق بھائی تو ان کو سینٹ میں بٹھا رہے تھے۔ یہ ساری باتیں پارٹی میں ہو رہی ہے، دباؤ بہت زیادہ عوامی بھی اور کارکنوں کا تنظیمی بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید ایم کیو ایم کے جو کچھ بڑے ہیں جو شاید ذاتی طور پر نہ بھی چاہتے ہو لیکن وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اب یہ تو انہیں ہر حال میں کرنا ہوگا، اور یہ اتفاق سے جو میرا ویژن کہتا تھا ایک وقت آئے گا، ابھی تو یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن چند سالوں میں یہ قومی ضرورت بھی بنے گا، کیونکہ کراچی میں خلا موجود ہو اور ایک بڑی جماعت جس کی شناخت، جس کی کنیکٹیوٹی ہو، پی ٹی آئی کی کنیکٹیوٹی اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی، گلیمر ہے، کیرزما ہے، کچھ منجن چورن بک گیا عمران خان کا، کچھ ایم کیو ایم نے پرفارم نہیں کیا، تو لوگ پڑھے لکھے شاید پی ٹی آئی کی طرف ایک ٹلٹ رکھنے چلے گئے ہیں، لیکن یہ عارضی ہے، پی ٹی آئی کی وہ فرم ہولڈ نہیں ہے ہمارے ووٹ بینک پر، تو اس لیے اگر یہ موقع ہے کہ ہم نے اگر لوگوں کو ایک امید دی اور تھوڑا سا انہیں اعتماد دیا تو پھر پیچھے مڑ کر انشاءاللہ ہم نہیں دیکھیں گے، اور ہمیں بے لوث خدمت کے جذبے کے ساتھ، پرخلوص خدمت کے جذبے کے ساتھ، غلطیوں کو نہ دہرانے کے عہد کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور لوگوں کو اعتماد دینا ہے اور اونرشپ لینی اپنے ووٹ بینک کی، اپنے شہر کی۔ کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں گے کہ دوبارہ ایم کیو ایم کا ریوائول ہو؟ اس پہ ہم یقیناً ڈیٹیل میں شو رکھیں گے، آپ نے اچھا آئیڈیا دیا مجھے۔ جو اہم ترین بات آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے درمیان برطانیہ میں 11 پراپرٹیز کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ نے بھی اس کیس میں بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور آپ کا کہنا ہے کہ یہ کیس ایم کیو ایم پاکستان کے گلے نہ پڑ جائے، کیوں آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم نے جب یہ کیس کیا تو میں نے اسی وقت جو اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا تھا، میں اس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ پھر اس کے بعد اگلا سوال آئے گا کہ یہ سارے پیسے اگر یہاں سے گئے تھے تو کون لے گیا تھا، کس طرح لے گیا تھا، تو جو ہماری آپ کو تو پتا ہے کون لے کے گیا تھا، ایجنسی ایف آئی اے یا کوئی اور، تو پھر وہ بھی کبھی نہ وہ بھی آ کے معلوم کریں گے، پھر تو منی لانڈرنگ کی جو ہم پہ الزام لگتا رہا ہے، تو آپ تو خود یہ بات پھر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور یہ پیسہ یہاں سے گیا، تو پھر یہاں سے گیا کیوں تھا؟ وہ یہ ایک سوال ہوگا، اگر یہاں کا پیسہ تھا، یہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنا پڑا، آج آپ کیس کر کے ان پراپرٹیوں کا پیسہ لانا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ نے جانے کیوں دیا اور کون لے گیا؟ یہ سوال تو ہوگا ایم کیو ایم سے۔ اسی طریقے سے میں نے اسی لیے اس مسئلے مجھے جو بلایا گیا تھا، ایم کیو ایم کے لائر نے ریکویسٹ کی کہ وہاں سے ریجوائنڈر آئے لنڈن سے، اور آپ پر 2-3 باتیں ہیں کہ آپ نے سازش کی، اور 2015 میں ایک آئین بنا تھا جو آپ نے ندیم نصرت نے دبا لیا اور الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا، جو کہ صریحاً غلط بیان ہے جو لنڈن ایم کیو ایم کی طرف سے آیا، اس لیے مجھے جانا پڑا اس چیز کو کلیریفائی کر۔ پراپرٹیوں کے بارے میں نہ مجھ سے سوال ہوا، نہ میں نے کوئی جواب دیا، تو اس کیس سے میرا بنیادی طور پہ کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے اپنے ریکارڈ کو صحیح کرنا تھا۔ لندن کا، یو کے کا عدالتی نظام بہرحال دنیا کا ایک مستند نظام ہے، وہاں کی عدالت میں ان ایڈریسڈ، یعنی میں کوئی مجھ پر بات آتی میں جواب نہ دوں تو شاید میرے لیے آگے کہیں پرابلم ہوتا، تو مجھے جواب پھر یہ کہ 23 اگست کا اقدام 2016 اور 31 اگست کو ہماری 2/3 کی اکثریت، اس کو بھی چیلنج کیا تھا، وہ بھی میں نے جا کے ریکارڈ سامنے رکھ دیا عدالت کے۔ یہ 2 باتوں پر مجھے بلایا گیا تھا، 2 باتوں پہ میں چلا گیا، نہ فور نہ اگینسٹ، میں نے تو مسئلے کا حل دیا کہ لندن سے 2 لوگ آئیں اور خالد مقبول 2 لوگ دیں، 2 لوگ میں دیتا ہوں، اور 6 لوگ ہم نیوٹرل مختلف جے ڈی سی، سیلانی ٹرسٹ، شیپا، عالمگیر، اور اس کے علاوہ جو اور ٹرسٹ ہیں ایس آئی یو ٹی وغیرہ، ہم وہاں سے لوگ لیتے ہیں، اور 12 لوگ پھر فیصلہ کریں، 7 وہاں کی پراپرٹی اور 40 یہاں کی پراپرٹیز ہیں۔ اب 7 وہاں کی پراپرٹیز تو بعد میں لیں، 40 یہاں کی پراپرٹیوں کو تو سنبھال لیں، پہلے ان کو تو مینج کریں، کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہے،
کچھ پر کے ڈی نے اس کو واگزار کر کے اس پر پلاٹنگ کر کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے. تو پہلے آپ اپنے جو گھر کو تو سنبھالیں, پھر اس کے بعد آپ لنڈن کی پراپرٹیوں کی بات کریں نا. ایم کیو ایم کے بانی نے کہا ہے کہ وہ میری ذاتی ملکیت نہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ ایک خوشائن بات ہے. تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم ان پراپرٹیوں کا آگے جا کے بہتر مصرف کر سکیں اور مستحقین تک ان کی امانت کو پہنچا سکیں. فاروق سردار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ الیکشنز کے بارے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اگلے ہفتے میں. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ آن دیٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.